अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। नून लीग का बयानिया, पीपल्स पार्टी कंफ्यूज है। बिलावल गुज़श्ता पूरे हफ्ते से बात बार बार कर रहे हैं, आज दोहराई उन्होंने ये बात के समझ नहीं आती कि पीएमएलएन में बयानिया किसका इस वक्त फॉलो किया जा रहा है। प्रोग्राम के पहले इस हिस्से में बात करेंगे। इसके बाद उस्मान मिर्जा केस, एक ऐसी वीडियो जिसने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन क्या गिरफ्तारी काफी है? इस पूरे मामले को मंतकी इंजाम तक ले जाने के लिए क्या तमाम रियासत के पास कैपेसिटी है? इस पे बात होगी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। इसके बाद खतरनाक भारतीय डेल्टा वायरस जो है, कोविड का वेरिएंट आ चुका है पाकिस्तान में, रावलपिंडी शहर तक पहुंच चुका है। हुकूमत का इसके बारे में तशवीश का इजहार है। लॉकडाउन जुज़वी तौर पर दोबारा करना पड़ सकता है। प्रोग्राम में आखिर में इस पर बात होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कश्मीर में मौजूद हैं, मरियम बीबी कश्मीर में मौजूद हैं। कुछ मुल्की सियासत के जो आपस के मामलात है उसकी झलक कश्मीर के इलेक्शन में जो रैलीज में होने वाली तकारीर है उस तक पहुंच गई है। एक तो बड़ी सेपरेट सियासत होती है ना, जो एंटी मोदी करनी होती है, जिसमें बताना होता है कि जी दूसरे ने मोदी के सामने, भारत के सामने कश्मीर बेच दिया। ये एक रेटोरिक है, लेकिन इससे आगे बढ़ के जो दोनों की आपसी एक रिलेशनशिप है वो भी अब कश्मीरी इलेक्शन में उसकी झलक नजर आ रही है। आगाज करते हैं कुछ दिन आज के बल्कि बयान से, जब बिलावल साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि पता नहीं चल रहा नून लीग में किसका बयानिया है, कि हम बहुत कंफ्यूज्ड हैं। नून लीग हर ओहदेदार का अपना ही बयानिया है। आजकल किस ओहदेदार के बयानिया पे चल रहे हैं, बड़े मियाँ का या छोटे मियाँ का, पता नहीं चल रहा। 2 दिन पहले भी ऐसी बात की थी और वो कहा था कि पहले आर या पार का बयानिया था, अब पैर पकड़ने का बयानिया है। जरा सुनिए। हम तो अपने मुखालिफ को मिलने के लिए सियासी मुखालिफ, हम तो जेल तक पहुंचे। हमने जेल में बैठकर उसको नजरियाती बनाया था। पता लगा उनका तो कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान को हटाने में। वो तो यही बुजदार और यही कठपुतली को चलाना चाहते हैं। आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। अब बात करेंगे प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ राना तनवीर साहब मौजूद है, रहनुमा पाक मुस्लिम लीग नवाज, कमरजमान कायरा साहब कश्मीर से हमें ज्वाइन करें टेलीफोन लाइन पर। राना साहब आपसे आगाज करेंगे क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार पीपल्स पार्टी इस खास नुक्ते को लेकर आप पे तनकीद करती है कि हमें मालूम नहीं है कि नजरिया क्या है, बयानिया क्या है। ये इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं आप पीपल्स पार्टी को? आज भी उन्होंने कहा कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि कौन पीएमएलएन से हम जो है वो इस वक्त सियासत कर रहा है। नहीं मारिया, उनको सब पता है, लेकिन क्योंकि कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन में सारी पार्टियां आपस में इलेक्शन लड़ रही हैं, पीटीआई बड़ी पार्टियां और पीएमएलएन और पीपीपी, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं। वहाँ वोट लेने की कोशिश हो रही है और एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो इमरान खान साहब को करते हैं और नून लीग को करते हैं, नून लीग वाले इसी तरह ही सारे लगे हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मकसद को हासिल करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए या वोट लेने के लिए, एक लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए जैसे इमेच्योरिटी रिफ्लेक्ट करती हो या थोड़ी सी, क्योंकि बयानिया देखें, बयानिया जो बात होती है कई दफ़ा हम क्लियर कर बैठे हैं कि बयानिया बड़ा सिंपल है कि हम समझते हैं, जो मेरा ख्याल है ये भी यही बात करते हैं पीपल्स पार्टी वाले के, कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल किया जाए, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ हो और साफ शफाफ बगैर किसी मुदाखलत के इलेक्शन हो। जिसको वोट मिले उसका वोट निकले और जिसको लोग चाहें वो गवर्नमेंट बनाए जाए। लेकिन तरीकेकार मुख्तलिफ है राना साहब, बल्कि आपने एक दफा इंटरव्यू भी दिया था जिसपे आपने खुद कहा था कि नवाज शरीफ साहब को बता देना चाहिए, कुछ क्लियर कर दे हमें कि किधर आगे लेके जाना है बात को। सो वो क्लैरिटी आ गई है पीएमएलएन के अपने रैंक्स के अंदर इस वक्त? शहबाज साहब मैंने ये नहीं कहा था कि वो बता दें किधर लेके जाना है। मैंने कहा था कि कुछ लोग जो है वो थोड़े सा बात करते हैं, जैसे पता चलता शायद कुछ डिसिप्लिन की मैंने बात की थी। अच्छा। मैंने ये बात डायरेक्शन की नहीं की, ना बयानिया की। मैंने कहा डिसिप्लिन थोड़ा सा ना पार्टी में मियाँ साहब चाहिए, बीच में आके सबको कहें कि नहीं आपने इस सिमत में चलना है तो चलते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट जी जो फैसला है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का ही होता है। वो जब कह देते हैं कि ये बात है तो वो फाइनल हो जाती है हमारी, उसमें दूसरी कोई राय नहीं। सर अभी सिमत क्या है, जरा आज क्लियरली बता दे। क्या
اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ کنفرنٹیشن کرنی ہے یا جیسے شہباز صاحب نے کہا کہ ہم نے مفاہمت کے لیے پیر بھی پکڑنا ہو تو غلط نہیں ہے، اس میں وہ یہ سب کہہ رہے، وہ میاں نواز شریف صاحب کا حوالہ دے رہے تھے، کیا ہے اس وقت جو سمت ہے؟ یہی میں بات کرنے لگا تھا کہ جو بلاول صاحب بات کر رہے ہیں کہ پاؤں پکڑنا وزیر اعظم بننا، یہ نہیں تھا. اگر کامران خان کے ساتھ جو انٹرویو شہباز صاحب کا تھا، اگر آپ کو ہی پتہ ہے، جی انہوں میں کلیئر کٹ بات تھی کہ کچھ نیشنل ایشوز ایسے ہیں جس میں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور وہ بار بار بات کرتے ہیں. جب ہماری اناگورل سیشن ہوا نیشنل اسمبلی کا، وہ اوتھ لیا، تو اس وقت بھی انہوں نے بات کی تھی، چارٹر اکانومی کی بات کی تھی اور دوسرے مسائل کے لیے، اور سب نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ آگے بڑھیں. سر آپ کی پارٹی میں سے ہی مریم بی بی نے کہا کہ نہیں ساتھ بیٹھیں گے، چارٹر آف اکانومی نہیں ہوگا، اور خان صاحب کے ساتھ، ان کی گورنمنٹ کے ساتھ تو بیٹھنا ہی نہیں ہے، اب ہم بات ہی نہیں کریں گے. تو یہ بیک وقت بڑے فیزز آئے ہیں آپ کے اپنے بیانیے کے اندر، اس لیے بار بار شاید پوچھتی پیپلز پہ اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ ماریا بات کی بات ہے. جب عمران خان صاحب کی طرف سے ان کا رویہ اس قسم کا تھا کہ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں، ایک انتقامی کاروائیاں شروع ہو گئیں. وہ میں تو اناگورل سیشن کی بات کر رہا ہوں. اس وقت تو بلاول صاحب نے بھی کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان، ہم تمہارے ساتھ ہیں. آپ کو یاد ہوگا جی جی سرکاری صاحب نے بھی اسی طرح کی باتیں کی. تو جب عمران خان کا رویہ پارٹیوں نے دیکھا اور پھر ان کی پرفارمنس دیکھی اور پاکستان کو نیچے جاتا ہوا دیکھا، تو پھر اس وقت یہ بات ہوئی کہ اس سے جتنی جلدی ہو چھٹکارا حاصل کیا جائے، جس میں پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ تھی. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹارگٹ آج بھی تقریباً سب کا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ہے، پی ڈی ایم میں بھی ہے، سب کا یہ ٹارگٹ ہے. لیکن اس کو اچیو کرنا جو تھا اس پہ تھوڑا سر ٹارگٹ تھوڑا آپ کا شفٹ ہوا ہے. پہلے آپ سلیکٹرز کو بھی بیچ پہ ذرا تھوڑا سا لتاڑ لیتے تھے، اب آپ صرف پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں. میں کوئکلی ذرا قاہرہ صاحب سے اس میں انپٹ لے لوں، کیونکہ وہ بلاول صاحب جو بات کر رہے ہیں قاہرہ صاحب کی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بیانی کہ یہ ایک الیکشن رنگ پوزیشن ہے، الیکشن کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے، یا جنرلی پیپلز پارٹی میں یہ سینٹیمنٹ ہے؟ کیونکہ الیکشن میں ریٹورک میں بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. شکریہ ماریا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور کشمیر کی پالیٹکس پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بلا شبہ ان کا اپنا ایک سٹیٹس ہے، ان کو ایک عالمی ان کے ایک کیس ہے ہمارا اس سے، لیکن کشمیر فار آل پریکٹیکل پرپز پاکستان کے صوبے کے طور پہ کام کرنا ہے. جی اس لیے جو پالیٹکس پاکستان میں ہوگی اس کی ریفلیکشن وہاں بھی ہوگی. بلا شبہ وہاں پہ بھی حکومت جو ہے وہ امپیکٹ کرتی ہے، وہاں کی اپنی حکومت کے ایشوز ہوتے ہیں، لوکل ایشوز ہوتے ہیں، کشمیر کے آزادی کے ایشوز ہوتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ، قاہرہ صاحب کی آواز فکس کر دیں، رانا صاحب کو آواز نہیں آ رہی تاکہ وہ بھی سن لیں، پھر اس پہ پوائنٹ آف ویو دے دیں. جی سر میں کر رہے ہیں. جی قاہرہ صاحب. جی میں گزارش کر رہا تھا کہ پاکستان کشمیر افرال پریکٹیکل پرپز پاکستان کا حصہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، اس کا ایک اپنا مقدمہ اپنی جگہ، اور اس کے ساتھ ہمارا جو کشمیر کا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ بھی اپنی جگہ. لیکن وہاں بھی جو صورتحال ہوگی اس کا ریفلیکشن پاکستان میں ہوگی، اور پاکستان کی پالیٹکس کی ریفلیکشن وہاں ہوگی. اس لیے وہاں پہ بات ہوتی ہے. اب جب ہماری پارٹی کی جب ہم جا کے بات کریں گے تو وہاں 5 سال مسلم لیگ کی حکومت ہے، اور وہاں کے قانون کے مطابق کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں آتی بلکہ سٹنگ گورنمنٹ ہی الیکشن کراتی ہے. تو اس وقت بھی پریکٹیکل پرپز مسلم لیگ کی حکومت ہے، ان کے وزیر اعظم اور ان کے کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، لہذا ان پہ تنقید ہوگی. جب ان پہ تنقید ہوگی تو پھر ان کی قومی قیادت پہ بھی ہوگی. اسی طرح پی ٹی آئی کے اوپر ہوگی، کیونکہ ان کی حکومت ہے، اور وہ جو وہاں پہ جو تماشے شروع کیے ہوئے ہیں، کبھی پیسے بانٹے جا رہے ہیں، کبھی لوگ توڑے جا رہے ہیں، کبھی اور بہت سارے کیسز بنائے جا رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ فرمایا کہ ہم بیانیے کا ذکر کریں، یہ تو مستقل کے اپنے اندر بھی میرے دوست سارے کہتے ہیں، آپ سارے میڈیا والے خود ہی کہتے ہیں. ابھی اپنے اسی پروگرام میں رانا صاحب سے جو آپ نے سوالات کیے جی تو خود آپ یہی پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بتا تو دیں. شہباز صاحب کا بیانیہ ہے مفاہمت کا، میاں صاحب کا اور مریم بی بی کا بیانیہ ہے بڑے میاں صاحب کا، وہ ہے مزاحمتی. اب مفاہمتی ہے یا مزاحمتی ہے یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. اس لیے کہ کسی وقت ہم مفاہمتی نظر آتے ہیں، کسی وقت ہمیں ہمارے دوست مزاحمتی نظر آتے ہیں. مریم بی بی جب بات کریں گی تو وہ بالکل مزاحمت کی بات کریں گی،
اور بہت ساری مسلم لیگ کی قیادت جو بات کرے گی وہ مقاومت کی کرے گی، تو پھر بیانیے میں لوگوں کو شک قاہرہ تو صاحب، پڑے اب جو گا۔ مریم بی بی نے تقریر کی ہے وہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس شدت سے مزاحمت کی بات کر رہی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ تھوڑا ٹون ڈاؤن ہوئی ہے ان کی وہاں پر جو دیکھیں، ہو سکتا ہے ایک آدھ تقریر میں کسی جگہ انہوں نے کوئی ٹون ڈاؤن بھی کیا ہو، یہ مصلحت بھی ہو سکتا ہے اور اتفاق سے بھی ہو سکتا ہے۔ کئی تقریروں کے اندر آپ ذرا اس ایشو کو کم ٹچ کرتے ہیں ٹائم کے مطابق، لیکن مریم بی بی کو جب جو بیانیہ ان کا رہا ہے وہ تو بڑا ایگریسو رہا ہے، لیکن ایک بات اور گزارش کروں ماریا، ہم تو وہ جماعت ہیں جو شروع سے، یعنی نمبر ایک کہ جی فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے، سب سے زیادہ تو اس کے دائی اور کوششیں کرنے والے ہم ہیں، اس لیے کہ ہم سے ہر دور میں الیکشن چھینے گئے، ہم سے پیٹریاٹ بنائے گئے، ہم سے جب مسلم لیگ دوسری طرف تھی تب بھی شاہد خاقان صاحب نے درست کہا کہ ہمیں تو الیکشن چوری کرنے کی بڑی مہارت ہے، ہم تو چوری کرتے رہے ہیں، انہوں نے تو خود انٹرویو میں باقاعدہ بڑے زور سے یہ بات مانی، تو ہمارے خلاف تو یہ ہوتا رہا، اس لیے ہماری کوشش تو شروع سے ہے نمبر 1 کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہو، نمبر 2 اس ملک کو آئین کے تحت چلائے، آئین سے بیونڈ چلانے کی کوشش جو تھی وہ تو دوسری طرف ہو رہی تھی۔ اب ہمارے ساتھی مسلم لیگ والے بھی یہ بھی دیکھیں نا، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو وقت سے سبق آتا ہے، انہوں نے سیکھا ہے، ہمیں بھی اس بات کے اقرار ہے، اسی لیے ہم ساتھ چلے تھے نا، لیکن اب ایشو یہ آیا کہ اس حکومت سے جان چھڑانی چاہیے کیونکہ یہ حکومت ایک تو جیلی ہے۔ سر اس پہ دونوں پہ آپ لوگوں کا اگریمنٹ ہے کہ جی آئین پہ چلنا ہے، الیکشن نہ چھنے، لیکن آپ کے طریقہ کار کے اوپر بار بار آپ کے جو اس وقت کے اتحادی تھے پی ڈی ایم کے، وہ کوشچنز اٹھاتے تھے جی آپ نے، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ میں گزارش کرنے لگا ہوں ہماری اب بات یہ ہے کہ اس پہ بھی ہمارا موقف کیا تھا۔ ایک مختلف الخیال جماعتیں تھی نا، سیاسی مذہبی جماعتیں، سیاسی جماعتیں مل جل کر، علاقائی جماعتیں ساری اس میں شامل تھی، لہذا ہم نے ایک اتفاق رائے سے ایک تحریر لکھی کہ ان پوائنٹس پہ ہم اکٹھے جی، باقی ایشوز پہ مذہبی جماعتوں کا نقطہ نظر ہم سے بہت مختلف ہو سکتا ہے، علاقائی جماعتوں کا بہت مختلف ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ یہ تحریر تھا کہ ہم یہ کریں گے، جلسے، جلوس، ریلیز، فلاں، اسمبلیوں کے اندر، اسمبلیوں کے بعد، اور پھر ہم عدم اعتماد کی تحریک لائیں گے، اور اس کے بعد اگر ضرورت پیش آئی تو ہم استعفوں کا آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح، یہ تھا وہ وجہ جو ہمارے دونوں جماعتوں جو مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ ایک طرف کھڑے ہو گئے اور پیپلز پارٹی پہلے دن سے ایک اپنی پوزیشن پہ کھڑی ہے، ہم اپنی پوزیشن چینج کر کے نہیں کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس دوران بہت سارے مراحل آئے، وہ بائی الیکشن تھے، وہ سینٹ کے الیکشن تھے، اس کے اوپر بائیکاٹ کی باتیں ہوتی تھی، استعفے دینے کی باتیں ہوتی تھی، ہم نے کہا یہ بڑا نقصان دہ ہوگا۔ جب ہم نے یہ بات اس پہ قائل کیا ساتھیوں کو، دوستوں کو، تو اس کے نتیجے میں حکومت کمزور ہوئی، پی ڈی ایم کو طاقت ملی، اسپیس گین کی انہوں نے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک آخری چھوٹی سی میری گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ ہم آج بھی، بلاول صاحب نے کل بھی کہا، پرسوں بھی کہا، کوئی تلخ باتیں بھی ہوتی ہیں لیکن بہت ساری آج انہوں نے وضاحت کے ساتھ اپنی جماعت کو کہا کہ مریم بی بی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، خاتون ہے، ہمیں ان کا مکمل احترام کرنا ہے، کوئی بات غلط نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کل بھی کہا، آج بھی کہا، پرسوں بھی کہا کہ اگر ہمارے ساتھی اپنے اس اوریجنل ایجنڈے پہ کہ حکومت سے جان چھڑائی جائے اور اس کا طریقہ پنجاب حکومت کو ختم کیا جائے تو مرکزی حکومت آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے، اور پنجاب حکومت ختم کرنا کوئی کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں رانا صاحب سے پوچھ لوں، مریم بی بی اگر یہ کہہ رہی ہیں، اگر مریم بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا بس چلے تو یہ حکومت 5 سال چلے، شاید خاقان کہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ہم نے پنجاب کے خلاف عدم اعتماد نہیں کیا، اب ہم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی نیت پہ آپ کوشچن کر رہے ہیں۔ سر مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے۔ یہ دلچسپ بات، خود رانا صاحب نے میرے ساتھ کئی 2-3 پروگراموں میں کہا کہ ہمیں تو پنجاب حکومت خود کرتی ہے، ہم کیوں اس کو گرائیں۔ زبیر عمر صاحب جو ترجمان ہیں میاں صاحب اور مریم بی بی کے، انہوں نے 2-3 پروگراموں میں کہا، وہ تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ عثمان بزدار صاحب ان کو سوٹ اس لیے کرتے بیکاز اٹ میکس دیم لک گڈ، بیکاز رانا صاحب یہ پھر ابھی دیکھ لیں، میں نے پھر بھی آپ نے جو اپنی وضاحت بھی دی تھی، پیپلز پارٹی ابھی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ آپ لوگ مفاہمتی طور پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں یا آپ لوگ اگریسو سیاست کرنا چاہتے ہیں، حکومت بدلنا چاہتے ہیں، الیکشن کرانا چاہتے ہیں، کیسے کرانا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کے پاس پلان کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فوراً حکومت چلی جائے یا 2023 میں پراپر الیکشن ہو، یا پہلے پنجاب حکومت جو ہے وہ رہے لیکن وفاق پہ عدم اعتماد کی تحریک لائے؟ سمجھ یہ نہیں آ رہی آپ کے جو ایکس اتحادیوں کو؟ میرا خیال ہے اگر ساری آپ بات قاہرہ صاحب کی
اس میں سے نچوڑ نکالیں تو یہی ہے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جو ٹارگٹ ہے یا مشن ہے وہ سب کا اپوزیشن کی جتنی پارٹیز ہیں جتنی پی ٹی ایم میں تھیں یا اب ہیں وہ سب کا سب ٹارگٹ یا مشن ایک ہی ہے کہ گورنمنٹ سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. نمبر 2 یہ ہے کہ جس طرح بات ہوئی کانسٹیٹیوشن کی, انہوں نے بات کی, میں نے بھی بات کی, رول آف لا کی, ٹرانسپیرنٹ صاف شفاف الیکشن وداؤٹ اینی انٹرونشن, تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے کسی کو کوئی دوسری رائے نہیں. صرف پی ڈی ایم سے نکالا کیوں, صرف شو کازز کیوں دیے اگر صرف سیم ٹارگٹ تھا؟ میں بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ کو جو یہ کہتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن کے جو کانسٹیٹیوشنل آپشن ہے عدم اعتماد وغیرہ یہ وہ سارا اس کو پہلے کیا جائے پھر ریزائن کیا جائے, تو ہمارا خیال تھا کہ لانگ مارچ کے ساتھ اگر ہم سارے ریزائن کر دیں 163 تو گورنمنٹ نہیں ٹھہر سکتی, گر جائے گی. عدم اعتماد ہمیں پتہ ہے, ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ ان کے خلاف بھی عدم اعتماد کیا, بے نظیر محترمہ بے نظیر صاحبہ کے خلاف. جی سر ابھی کر دیں پنجاب میں بھی, پھر ختم کریں تاکہ پیپلز پارٹی کو بھی کہنے کا موقع نہ ملے نا پھر کچھ. خیرہ صاحب کو بارہا کہا ہے کہ ہم تیار ہیں, لیکن ہمیں آپ کس طرح کہتے ہیں کامیاب ہوگا. ہمارے پاس 160 ممبر ہیں, 6 یا 7 ان کے ہیں, ہمیں 20-30 اور لوگ چاہیے. وہ ان کے پاس اگر ہیں تو ہمیں کیوں نہیں بتاتے بیٹھ کے کہ یہ لوگ ہیں جو پکے ہیں. کبھی ترین صلاح دیتے ہمیں, ترین خان کی صلاح دیتے ہیں. جی وہ کوئی آفر کر رہے ہیں قاہرہ صاحب آپ کو, جی سن لیں ان کے آفر. جی قاہرہ صاحب. رانا صاحب میں آپ کو آفر کہا, ہم نے پہلے دن آپ کو کہا کہ نمبر پورا ہو جائے گا. ہم نے سینٹ میں نمبر پورا کیا. ہم نے کوئی جیتی ہوئی سیٹ نہیں تھی گیلانی صاحب کی جو ہم نے جیتی. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے لوگ بہت زیادہ ان سے ناراض ہیں گورنمنٹ سے, اور لوگوں کے جو اس وقت غم و غصہ ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ ان سے نالاں ہیں اور وہ اپنا مستقبل محفوظ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا. آپ ہاتھ پکڑنے والے تو بنے, ہم بھی آپ کو گنوا دیں گے. اور آپ ایک بڑی جماعت ہے, میں تو 7 ممبروں والا ہوں, آپ تو 170 والے ہیں. آپ تو چاہیں تو 20 سے 30 بندے کیسے کر لیں. ڈائریکٹ بات کر لیتے ہیں. ماریا بیوی کو چھوڑے, آپ بتائیں مجھے کہ یہ جو آپ سینٹ کی بات کرتے ہیں اس میں تو ووٹ ہم نے بھی مانگے تھے, اور ہم نے کس طرح مانگے. میں نے کہا نہ مانگے, میں نے یہ نہیں کہا کس طرح مانگے یہ ہمیں پتا, اور ووٹ ہمیں پتا ہے کس طرح ملے ہیں, وہ بھی ہمیں ناموں کو پتا ہے, آپ کو ہی پتا ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیں نام تو بتائیں, ہم تو بتاتے تھے. یوسر رضا صاحب سے پوچھ لیں, مصطفیٰ صاحب سے, کہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ مجھے بھی فون آیا تھا, میں نے کہا جی یہ 2 بندے ہیں جو ووٹ دیں گے آپ کو, تو آپ بتائیں نا کہ کون سے لوگ ہیں, میرے کان میں بتا دیں کون سے لوگ ہیں. آپ نے تو ترین بتا دیا تھا, ترین کا ہمیں پتا تھا وہ نہیں ٹھہرے گا, چلا جائے گا, وہ ایسے بات ہی تھی. بالکل ہمیں پتا ہے اس کا. میری گزارش سن لیں گے. عرض یہ ہے کہ جس طرح ہم نے بالکل آپ کا کوآپریشن کے بغیر وہ ممکنات کے نزدیک بھی نہیں تھا کہ ہم سینٹ کا الیکشن لڑ پاتے. یہ بات بالکل درست ہے. آپ نے بھی ووٹ مانگے, یہ بھی بات بالکل درست ہے. لیکن پھر یہ کام ہوا نا, ووٹ مانگنے کے لیے ووٹ مل گئے. ہم جو آپ کو کہہ رہے تھے, آج بھی کہہ رہے ہیں. نہیں قاہرہ صاحب, میری پہلے بات سن لیں. آپ کے ساتھ تو میرا حال بحث کرنا وقت میرے پاس تھوڑا مختصر ہے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا جو بات یہ کر رہے ہیں کہ عدم اعتماد کی آفر پیپلز کر رہی ہے پی ایم ایل این کو. وہ کہتے ہیں کہ اگر نمبر مینج کرنے ہو تو مینج کر لیں گے, لیکن ہم سے بات تو کی جائے. پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ نمبر اس وقت موجود نہیں ہے. لیکن بہرحال جو بیانی کے حوالے سے پیپلز پارٹی ابھی بھی اس بات پہ قائم ہے کہ ہمیں کنفیوژن ہے پی ایم ایل این کس نہج پہ چل رہی ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. عثمان مرزا کیس, اس پہ بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس ہفتے ایک ویڈیو جس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا پوری قوم کی کانشیس کو, اور وہ تھی عثمان مرزا کے حوالے سے وہ ویڈیو جس میں وہ 2 جو نوجوان لوگ ہیں ان کو کمرے میں گھس کے تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے. اور یہ تشدد ہی نہیں, جنسی نوعیت اختیار کر لیا اس پورے اسالٹ نے. اور یہ دونوں جو لڑکا اور لڑکی اتنے زیادہ ٹرامیٹائز نظر آ رہے تھے بیچارے. اینی ویز اس میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس نے ابھی تک 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. یہ بات پرائم منسٹر صاحب تک پہنچی, انہوں نے اس کا نوٹس لیا. اب کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ایکٹیو ہے پولیس. متاثرین کی شناخت کو پوشیدہ رکھنا چاہیے کیونکہ وہ وکٹمز ہیں, وہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن پرسنلی میں بلیو کرتی ہوں کہ جو پرپیٹویٹرز ہوتے ہیں اس پورے اس کے, جو ملزمان ہوتے ہیں, ان کو ضرور ہمیں بار بار دکھانا چاہیے تاکہ معاشرے میں لوگ انہیں پہچانیں. جی مرکزی ملزم عثمان ابرار ہیں, حافظ عطاء الرحمان ہے, فرحان شاہین ہے اور مدارس بٹ ہے. ان کی تصاویر ہمیں ضرور دکھانی چاہیے بلو اپ کر کے ہر جگہ,
تاکہ پتہ چلے کہ لوگوں پہ تشدد کرنے والے اور جنسی نوعیت کی جو اس طرح کے ٹارچر کرتے ہیں وہ کتنے قابل نفرت لوگ ہیں. اور اس میں جو دوبارہ ایک انفارچونیٹ ٹرینڈ ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا وکٹمز کو بلیم کیا جا رہا ہے. بار بار ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ اس میں جو وکٹم ہے اس کا قصور نہیں ہے, یہ جرم کرنے والے کی شیم ہے, یہ اس کا ڈس آنر ہے. اس لیے ان شکلوں کو آپ ضرور ذہن نشین کر لیجئے. اب آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے تعزیرات پاکستان کے تحت جو FIR کٹی ہے اس میں کیا کیا دفعات لگائی گئی ہیں. دفعہ 354A کسی عورت پر حملہ کرنا اور اس کا لباس اتار کے برہنہ کرنا جس کے تحت سزائے موت یا عمر قید کی سزا مقرر ہے. دفعہ 506 کسی کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا جس کی سزا 7 سال قید اور جرمانہ ہے. دفعہ 509 کسی عورت کی عزت و ناموس کی توہین کرنا, آوازیں لگانا, کسی چیز کی نمائش یا کسی بھی عمل سے عورت کا تقدس پامال کرنے والے شخص کے لیے 1 سال کی قید مقرر ہے. دفعہ 341 کسی کو یرغمال بنانا یا اس کو obstruct کرنا, اس کو کہیں جانے سے روکنا, یہ لفظ لکھا ہوا ہے اس میں, جس کی سزا 1 ماہ اور جرمانہ ہے. اچھا, اس سے پہلے بھی یہ گرفتار ہوئے یہ عثمان مرزا جو تھے, لیکن اس وقت ان کا کانفیڈنس لیول اتنا شاندار تھا کہ بیل پر جانے سے پہلے اور پھر بیل ملنے کے بعد دونوں دفعہ انہوں نے ویڈیوز بنائیں اور اپنے ٹک ٹاک پہ اور اپنے پورے سرکل میں ایسے پھیلائیں جیسے پتہ نہیں کوئی جہاد فتح کر کے آ رہے ہوں گے. اس مرتبہ بھی ان کا یہی خیال تھا کہ ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ ایسا ہی. ذرا دیکھ لیجئے ویڈیوز اور ان کے جو اعتماد کا آپ جو حال ہے وہ ذرا نوٹس کریں. اسی سارے معاملے پر بات کریں گے. عطاء الرحمان صاحب SSP انویسٹیگیشن ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہے. بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے عطاء صاحب. پہلے تو یہ بتائیے کہ آج میرے سامنے کچھ ویڈیوز تھیں جس میں ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ملزمان کو. کیا سٹیٹس ہے اس کیس کا ابھی تک, کہاں تک پہنچی ہے انویسٹیگیشن؟ جی, بیسیکلی اس میں ہم نے 4 ملزمان گرفتار کیے ہیں جو کہ بیسیکلی پرائم ایکیوزڈ بھی ان میں شامل ہیں. تو ان کا ریمانڈ ملا تھا فزیکل, تو آج چونکہ ان کی ڈیٹ تھی تو اس لیے ہم نے مزید 4 دن کا ریمانڈ مانگا جو کہ عدالت نے گریسفلی ایوارڈ کیا ہے. تو یہ اسی لیے لیا ہے کہ ان سے مزید ہم تفتیش کریں گے فزیکل ریمانڈ پہ, اور مزید اگر کوئی اس میں کوئی نئی بات سامنے آئی تو اس کو بھی تفتیش کا حصہ بنائیں گے. جو اس میں ہمیں جوڑا نظر آ رہا ہے جن کی آبویسلی اچھی بات ہے, آئیڈینٹی وغیرہ سب کچھ اس وقت پرائیویٹ ہے, رکھی گئی ہے, وہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے میں تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بالکل آخر تک پروسیکیوشن میں اگر گواہی دینی پڑی گواہی دیں گے, عدالت میں آنا پڑا عدالت میں آئیں گے, وہ تیار ہیں. جی, بیسیکلی جس طرح ہماری پیٹریارکل سوسائٹی ہے اور جس طرح یہ معاملات مطلب یہ ٹیبوز بنتے ہیں تو ان میں نارملی بہت مشکل ہی ہوتا ہے. تبھی ہم نے بڑی ایفرٹ کی ہے, ان کو کانٹیکٹ کرنے میں ہمیں بڑا ٹائم لگا ہے. اور جب کانٹیکٹ ہوا تو ہم نے ان کو ایشور کرایا کہ دا اسٹیٹ از ود یو, دا میڈیا از ود یو, دا پاکستانی سوسائٹی از ود یو. تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب اتنے سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کے بیک پہ ہم کھڑے ہیں, لہٰذا آپ نے جرأت کا مظاہرہ کرنا ہے. اور تو دے کمیٹڈ, وربلی دے کمیٹڈ, خاندان والے بھی, کیونکہ پورا خاندان کی ایک کمٹمنٹ. ایگزیکٹلی, یہ ان کی کمٹمنٹ تھی. اینڈ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ وہ اس طرح ہی رہیں گے, کیونکہ اسی میں میرے خیال میں یہ کیس ہمارا مضبوط ہی ہوگا اگر وہ کمیٹڈ ہوں گے. اور ہائی ہوپ کہ وہ کمیٹڈ ہی ہوں گے. صلح نہ ہو جائے, کوئی بیچ میں ڈرانے دھمکانے کا معاملات نہ ہو, یہ جو بیچارے اس میں جوڑا ہے ان کا خاندان والے ڈر نہ جائیں, کوئی ان کو ہراساں نہ کرے, کوئی خوف زدہ نہ کرے, یہ کیسے انشور کرے گی اسٹیٹ؟ یہ بیسیکلی اسٹیٹ ایگزیکٹلی اسٹیٹ نے یعنی پولیس نے ان کو یہ ایشورنس بھی دی ہے کہ اگر آپ کو کوئی پروٹیکشن چاہیے تو جو بھی ایگزسٹنگ لاز ہیں ان کے مطابق آپ کو ہم پروٹیکشن بھی دیں گے. لیکن اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب ہم فیل کریں گے کہ ہمیں کوئی پروٹیکشن چاہیے تو ہم آپ کو بتائیں گے. تو اس و نیز خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو وی آر ریڈی. لیکن چونکہ نارملی اس طرح کی سچویشن میں ویسے پروٹیکشن دینا چونکہ وہ زیادہ منظر عام پہ نہیں آنا چاہتے تو تھوڑا سا لو پروفائل وہ خود بھی رہنا چاہتے ہیں, لہٰذا ہم بھی ادروائز وی آفرڈ دیم کہ ہمارا جو بھی مطلب ہماری جو رسپانسبلٹی ہے آپ کی پروٹیکشن کے لیے تو وی آر پریزنٹ اوور ہیئر. اگلا پروسیکیوشن کا معاملہ ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ جو یہ FIR ہے اس میں آپ لوگوں نے کون کون سی دفعات لگائی ہیں, بیکاز اس کا اگر آپ اس میں مجھے ایجوکیٹ کریں. کبھی کبھی شکایت ہوتی ہے جی FIR اتنی کمزور بنائی گئی ہے کہ اس کا فائدہ ملزم اٹھا لیتے ہیں. ابھی میڈیا کا توجہ ہے, 1-1.5 ہفتے بعد نہیں رہے گی, اور پھر اس کا فائدہ تو نہیں اٹھا لیں گے.
میرے خیال میں اتنی اسٹرانگ FIR تو بہت ہی کم ہوگی، کیونکہ سب سے پہلے جو اس کا سب سے اسٹرانگسٹ سیکشن ہے وہ 354A ہے، جس کی پنشمنٹ ہے کیپٹل پنشمنٹ، سزائے موت اور یا پھر عمر قید، لیکن میکسیمم پنشمنٹ اس کی کیپٹل پنشمنٹ ہے، اسٹرپنگ آف کلوز اینڈ مطلب پریڈنگ ان دا پبلک ویو. ٹھیک ہے. تو اس کیس کو اس کے علاوہ اس میں تھریٹننگ بھی ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس کیس میں 509 بھی ہم نے لگایا ہے. یعنی یہ سارے جو جتنے بھی دفعات ہیں یہ میرے خیال میں بہت ہی اسٹرانگ ہے. اس میں FIR میں تو کمزوری کسی حد تک بالکل نہیں ہے. مزید بھی جب ہم انویسٹیگیشن کریں گے تو اگر بیچ میں کوئی اور باتیں بھی آتی ہیں تو ظاہری بات ہے وہ بھی آئیں گی، اور وہ بھی they will also be part of the FIR in the investigation. ٹھیک ہے. اچھا، اگلا مرحلہ ہوگا عدالت کے اندر جانا. اس پہ بڑے لوگ گھبرا جاتے ہیں. کیسے آپ لوگ انشور کریں گے کہ یہ ایک تو پرائیویسی کا رائٹ بھی ہو اس خاتون کا اور اس لڑکے کا بھی؟ کیا کوئی آن لائن گواہی بھی دی جا سکتی ہے یا عدالت میں فزیکلی جانا پڑے گا؟ کچھ ویڈیو لنک پہ بھی گواہی ہو سکتی ہے جسٹ ٹو میک دیم کمفرٹیبل جو یہ دونوں اس میں وکٹمز ہیں؟ بالکل آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ اس طرح پبلک میں جانا، جس طرح آج بھی ریمانڈ جب لیا گیا تو وہاں پہ بہت سارے لوگ تھے، میڈیا تھا، بہت سارے لوگ تھے اور بہت اینگزائٹی تھی، مطلب اینکشس تھے لوگ. تو نارملی ریکویسٹ ہم یہی کریں گے کہ جب یہ ٹرائل سٹیج پہ جائے گا، چونکہ وہ سٹیج ابھی نہیں آیا، تو اگر اس میں کوئی لیگل اس طرح کی پروویژن ہے، ٹیررزم کے کورٹس میں تو ہے، جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہوتی ہیں اور وہ جو ATA کے تحت مقدمات ہوتے ہیں، تو ان میں یہ ایک پروویژن ہے کہ آن لائن اور ان کیمرہ وہ ہو سکتا ہے. تو اس میں بھی جو لیگل پروویژنز ہیں ان کے لیے ہم ریکویسٹ ضرور کریں گے، کیونکہ اگر یہ ہو جائے اور اگر کوئی اس طرح کا لا ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کا فائدہ ضرور ہوگا، اور وہ جو ایک سوشل پریشر ہے ایٹ لیسٹ وہ ان کے اوپر کم ہو جائے گا. ٹائم لائن کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ ماڈل ٹاؤن ریپ کیس میں میں دیکھا کہ بہت جلدی سے یہ کیس کو چلایا گیا پرائیورٹی بیسس پہ. اس میں بھی آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ کوئی آپ کے ذہن میں ہے کہ اتنے ماہ میں اس کا فیصلہ اگر آئیڈیلی ہو جائے؟ ہمارا تو بیسیکلی جو پولیس کا انویسٹیگیٹو ٹائم لائن ہے وہ تو جب سارے ایکیوزڈ جب گرفتار ہو جاتے ہیں اور جو ان کے انکشافات آتے ہیں تو ان کی روشنی میں مزید ان کی ریکوریز ہوتی ہیں، تو اس کا 1-2 ہفتے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے جب چلان سبمٹ ہوگا تو چلان کے بعد جو ہے جب یہ ٹرائل سٹیج پہ جائے گا تو امید ہے کہ ٹرائل بھی اس کا بہت ہی جلد ہوگا اور انشاءاللہ اس کو منطقی انجام تک جلدی پہنچائیں گے. یہ کیس تو منظر عام پہ آ گیا اور اس میں یہ واردات ہونے کے بعد، یہ ویڈیو منظر عام پہ آنے کے بعد مثالی کردار ہے، اس پہ تو ضرور آپ کی تعریف کرنا بنتی ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو لڑکا لڑکی ہے نا، اتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ کہ یہ خود نہیں آئے، یہ بلیک میل ہوتے رہے. یہ تو ویڈیو آ گئی تو بیچاروں کو سر پہ پڑ گئی تو انہوں نے اس کو پرسو بھی اب کرنا ہے. پولیس کے پاس نہیں آتے لوگ ہیں. شاید میرا جواب تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو کہ پولیس کے بجائے میں تو یہی کہوں گا کہ یہ سوشل ایشو زیادہ ہے. ایون ناؤ بہت ساری سیگمنٹس آف سوسائٹی جو ہے، کچھ 1-2 سیگمنٹس آف سوسائٹی جو ہیں وہ اب بھی ان لوگوں کو ہی کریٹیسائز کر رہے ہیں. جی. تو نارملی اس طرح کے جو بھی سیکشول اسالٹس ہوتے ہیں وہ آپ ہماری ایسٹرن سوسائٹی میں اور خاص کر پاکستانی معاشرے میں دیکھیں تو جہاں پہ پولیس بہت اچھا بھی کام کر رہی ہے تو وہاں پہ بھی نارملی وہ فورتھ کمنگ لوگ نہیں ہوتے، ناٹ بیکاز کہ پولیس ول ناٹ ہیلپ دیم آؤٹ، بجائے اس کے وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. تو وہ جو سوشل ایسپیکٹ ہے اس کی وجہ سے لوگ ڈسکریج ہوتے ہیں. اس میں ہم نے جب ان سے ملاقات کی تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ آپ نے حوصلہ بڑھانا ہے اور سوشل ایسپیکٹ کو زیادہ آپ نے اس طرح نہیں رکھنا کیونکہ پھر آپ جو ہے ڈسکریج نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2، اسلام آباد پولیس نے ایک ابھی ریسنٹلی جینڈر پروٹیکشن یونٹ کا وہ کیا ہے، تو وہ بھی بہت ایک اچھا پازیٹیو وہ ہے. 8090 پہ کوئی بھی کال کر کے خاص کر جینڈر کے حوالے سے، چاہے ٹرانسجینڈرز ہیں چاہے خواتین ہیں خصوصی طور پہ،
تو وہ کسی بھی حوالے سے وہاں پہ ان کا پورا ایک میکنزم ہے, ناٹ اونلی لوجنگ آف FIR, بلکہ اس کے بعد جو ہے وہ ان کی سائیکولوجیکل, ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے, ان کی ریہیبلیٹیشن ہے, تو یہ سارا کچھ اس میں موجود ہے. وہاں پہ خواتین ہی ہوں گی جو ان کی بات سنے گی, خواتین ہی وہاں پہ آفیسرز بیٹھی ہوئی ہیں جو FIR درج کرائیں گی, بیکاز یہ بھی پرابلم ہے, جینڈر سے کمفرٹیبل نہیں ہے خواتین خاص طور پہ آدمیوں کے سامنے بات کرنے میں. یہ ایگزیکٹلی اس طرح ہی ہے کہ اس میں ناٹ اے سنگل میل از اوور دیئر, ساری خواتین ہوں گی, چاہے ڈاکٹرز ہیں, چاہے سائیکوٹرسٹ ہیں, چاہے وہاں پہ جو ڈیلنگ آفیسرز ہیں, وہ ساری کی ساری خواتین. چلیں ہوپ فلی اور جگہ پہ بھی ریپلیکیٹ ہوئے فارمولا. یہ جو فونز ملے ہیں ان کے پاس سے, آبویسلی جو کانفیڈنس لیول ہے, یہ پہلی واردات تو نہیں ہے, کچھ اور ڈیٹا نکلا ہے, اور آپ لگتے ہیں کہ ایسے اور بھی بیچارے وکٹمز ہیں, کوئی ویڈیوز ہیں ان کی, ان سے بھی یہ پیسے ویسے لیتے تھے, ان کو بھی بلیک میلنگ کرتے تھے. یہ تو چلے ایک فیس بن گیا ہے اس پورے کرائم کا, باقی بھی کچھ آئیڈینٹیفائی ہوا؟ ایگزیکٹلی اسی حوالے سے ہی ہم نے ان فونز کو, چونکہ ہماری ایکسپرٹ اوپینین اس میں سچ نہیں ہوتی, ایون ایف اگر ہم دیکھ بھی لیں اس کی ایکسپرٹ اوپینین کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوتی, تو ہم نے ان کو بھجوا دیا ہے جو ایجنسیز ہیں کنسرنڈ, وہ جو ویڈیوز نکالیں گی اور وہاں پہ ان کا فورینسک انالیسس کریں گی, تو اس کے آگے جو بھی آئے گا وہ بھی تفتیش کا حصہ ہوگا اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. لیکن اس سچ اب تک کوئی سوشل میڈیا میں یا لیفٹ رائٹ سے یہ باتیں آ رہی ہیں, لیکن ہمارے سامنے اس سچ اسی گینگ کی کوئی اس طرح کی سملر اس طرح کی کوئی دوسری واردات نہیں نکلی. ٹھیک ہے, شاید اگر لوگ کچھ اگر وکٹمز بھی ہوں, جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ سزا ملنے لگی ہے, وہ خود بھی سامنے آ جائیں. کبھی کبھی جو ہے وہ کسی اور کو اتنا بہادر بنتا دیکھ کے پھر لوگ خود بھی اس پہ سامنے آ جاتے ہیں. صرف یہ بتا دیجیے گا کہ اب اس سے آگے جو ہے بہت سارے ایسے واقعات کو آپ کیسے پریمپٹ کریں گے, کیونکہ اس طرح کی جو کام ہیں بہت سارے جگہوں پر ہوتے ہیں, پریمپٹیولی اب آپ کیا اسٹرانگ اسکروٹنی کرنے جا رہے ہیں؟ پریمپشن کے لیے سب سے پہلے تو ہے کانفیڈنس, کیونکہ یہ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں یہ پبلکلی نہیں ہوتے. نارملی یہ واقعات ہوتے ہی آئسولیشن میں ہوتے ہیں, تو آئسولیشن میں جو بھی واقعہ ہوگا جب تک وہ کسی بھی حوالے سے رپورٹ نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے اس کی کوگنیزنس لینا شاید ناممکن ہو. تو پولیس بھی اس طرح ہی کرتی ہے, اور اس واقعے میں بھی اس طرح ہی ہوا ہے. تو یہ کانفیڈنس دلانے کے لیے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم وی آر ایٹ یور کال اینڈ بیک اینڈ کال. تو ہم نے ان کو بھی جو وکٹم ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اوروں کو بھی کہیں گے اگر کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں, ہمیں رپورٹ کریں, وی آر ود یو, اور فل سپورٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ اسٹیٹ کھڑی ہوگی. تو اس طرح شاید اگر ایک دو لوگ تھوڑا سا حوصلہ کریں اور جو سوشل بیریئرز ہیں ان کو اگر چھوڑ دیں تو میرے خیال میں یہ پریمپشن پر آگے آئے گی اور لوگ حوصلہ کر کے اور بھی مزید آئیں. اور قوانین مضبوط ہو, امپلیمنٹیشن مضبوط ہو, عدالت جو ہے اس میں ان کو سزا ملے, ٹائملی ملے. آخری سوال یہ جو عثمان مرزا, اس کا کوئی پرائر کرمنل ریکارڈ آپ لوگوں کو ملا؟ ایک ویڈیو سرکولیٹ کری تھی جس میں پہلے بھی ان کی ضمانت ہو رہی تھی, کہا گیا یہ پرانی ہے, تو اس کا مطلب کہ شاید پہلے بھی کہیں یہ جیل رہ کے آئیں. جی, یہ بیسیکلی 28 اپریل کا ایک واقعہ ہے سہالہ کا, پولیس اسٹیشن سہالہ کا. اس کے اوپر FIR یہی ہوئی تھی کہ کسی کے آفس میں, جو FIR کا کانٹینٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ کسی کے آفس میں گھسے ہیں اور ویپن لے کے, اور ان سے کچھ چیزیں بھی انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر مقدمہ درج ہوا. ٹھیک ہے. اب اس میں جب چونکہ اس میں وہ بیلیبل آفینسز ہیں تو جب بھی کورٹ میں جاتے ہیں ظاہری بات ہے بیل رائٹ ہوتی ہے, تو انہوں نے ان کو بیل گرانٹ کی ہے. تو بیل گرانٹ ہونے سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جا رہا ہوں 15-10 دن کے لیے, اگر میرا موبائل بند بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو شاید یہ بھی تھا کہ میری بیل نہ ہو. اچھا. تو اس لیے انہوں نے مطلب ایک گیس کر کے یہ کہا ہے کہ 15-10 دن کے لیے زیادہ سے زیادہ اگر میں جیل جاؤں گا بھی تو چلو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, اس طرح کچھ اس نے کہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کچھ دنوں بعد جب ان کے ساتھ پیچ اپ ہوا ہے اور اسی بیس پہ صلح ہونے کے بعد جب اس کی بیل کنفرم ہو گئی ہے, اٹ مینز کہ وہ جیل نہیں گئے, ناٹ فار اے سنگل ڈے. تو اس کے بعد انہوں نے دوسری ویڈیو بنائی ہے اور انہوں نے مختلف لوگوں کا شکریہ ادا کر دیا. اس میں انہوں نے اس طرح پوسٹ کیا کہ میں نکل آیا ہوں, جیسے سیکشل اسالٹ کا اس سے پہلے کوئی کیس نہیں. ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. انویسٹیگیشن ہمارے ساتھ موجود ہے. بریک پہ واپس آئیں گے. اس کے بعد کووڈ کے حوالے سے اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ چوتھی جو ویو ہے وہ سر پہ کھڑی ہے, اس پہ بات ہوگی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। सरबरा एनसीओसी असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वाज़ेह असरात हैं, एसओपीज़ पर अमल दरामद ना करना और भारतीय डेल्टा वेरिएंट का फैलाव इसकी बड़ी वजूहात है। अब ज़रा हम आपको यहाँ बताएं कि जो डेल्टा वेरिएंट है ये है क्या चीज़ और ये इतना इसका खौफ क्यों है। इसका खौफ इसलिए इतना है क्योंकि दिसंबर 2020 में सबसे पहले जो भारत में दरियाफ्त होने वाला कोविड वायरस का डेल्टा वेरिएंट था, अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि 98% से ज़ायद ममालिक में फैल चुका है। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट अब तक कोरोना वायरस की शनाख्त होने वाली इकसाम में सबसे ज़्यादा मुंतकिल होने वाली किस्म है, जो वैक्सीन ना लगवाने वाली आबादी में ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है कि आइंदा आने वाले कोविड केसेस में 90% केसेस की शरह डेल्टा वेरिएंट की हो सकती है। इंडोनेशिया से देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, यूरोप में देखें, एशिया में देखें, जो मनाजिर वहाँ से आ रहे हैं दिल दहला देने वाले हैं। और ये मालिक बहुत सारे लॉकडाउन कर भी चुके हैं और बाकी सोच रहे हैं लॉकडाउन करने के लिए। सो एहतियात कीजिए, हुकूमत की एसओपीज़ पे खुदा के अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।